वसीम रज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान मजीद की 26 आयतों को रिमूव करने के लिए PIL दाखिल किया, जिसके जवाब में इलियास शरफुद्दीन ने खुलासे में दिया तफसीली जवाब। इलियास शरफुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन रहे हैं और अल्लाह के कलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करने और उसका मजाक उड़ाने वाले रहे हैं और अल्लाह इनका बदतरीन अंजाम क्या है। इन्होंने वसीम रज़वी पर तनकीद करते हुए ये तमाम बातें बताई। इन्होंने कुरान मजीद की 26 आयतों के निकलवाने की बात पर बेहद नाराज़गी जताई। इन्होंने ये भी कहा कि पूरी कुरान मजीद में खैर, सुकून और मासूमों को बचाने वाली आयतें मौजूद हैं, न कि किसी मासूमों को तकलीफ देने वाली। पूरी कुरान मजीद और अहदीस और तमाम सुन्नतों में कोई चीज़ खिलाफ नहीं मिलेगी। इलियास शरफुद्दीन ने तमाम बातों का खुलासा करते हुए वसीम रज़वी के खिलाफ मीडिया को तफसीलात बताई। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म व ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फ़ायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के ज़रिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी PIL में लिखी है, लेकिन क्योंकि अभी हमने PIL दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। फेथ से जुड़ा हुआ होता है इंसानियत का मामला। किसी का कत्ल कर देना फेथ से जुड़ा मामला है। आप अगर इसको फेथ से जोड़ लेते हैं तो हमको इजाजत दीजिए कि हम काफिरों का कत्ल कर दें। तो ये फेथ से जुड़ा नहीं है, ये वायलेंस टीचिंग है। ये एक तरह से आतंकी गतिविधियों में मुसलमान बच्चों को लिप्त करने की बात है और उसका सहारा कुरान मजीद से लिया जा रहा है। बहुत सी अच्छी बातें हैं कुरान मजीद में। हम तो कहते हैं कुरान मजीद को हम बैन करने की बात नहीं करते। उसके अंदर जो वायरस खलीफाओं ने डाला है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ताकत के दम पर, उसको रिमूव करो, क्योंकि आज उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है और मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की तरफ लिया जाया जा रहा है। कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह के अल्लाह के नाम से मैसेजेस डाले गए जो हमने चैलेंज किए हैं, उस वक्त तो उनका मकसद यही होगा कि हम इसको अपनी ताकत से जोड़े। अल्लाह के मैसेज के नाम पर जिहाद क्या है? ये उस वक्त जिहाद था कि इस्लाम को फैलाना था। आज वो जिहाद का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवादी जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वक्त तो इस्लाम का दायरा बढ़ाने के लिए ये काम किया गया था, लेकिन आज इस्लाम उसी से बदनाम हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन रहे हैं। हर दौर में अल्लाह के कलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करने या उसका मजाक उड़ाने वाले रहे हैं और हर दौर में अल्लाह ने इनका बदतरीन अंजाम किया है। आज के दौर में चंद यहूदी और उनकी औलादे संगी या रावदी वसीम रज़वी जैसे मौजूद है जो अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में इतना आगे निकल गए कि पहले तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन, खुलफाए राशिदीन,
حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین یا امہات المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے تھے گندے گندے، اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں نکال دو قرآن سے، 26 آیتیں یہ آتنکواد، دہشت گردی یا ٹیررزم پھیلاتی ہے کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے سپریم کورٹ جا کر PIL داخل کیا ہے آج وسیم رضوی رافضی نے کہ قرآن مجید سے 26 آیتیں نکالو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پوری قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے صحیح حدیث اور سنتیں، ہم 200 کروڑ مسلمانوں کا ایمان ہے، پوری دنیا کے لیے سلامتی، خیر، شانتی، انتی والی ہے، کسی بھی معصوم کو تکلیف دینے نہیں بلکہ معصوموں کو بچانے والی ہے پوری قرآن اور نبی کی پوری حدیث اور سنتیں۔ اور اس کے اندر اگر کوئی چیز خلاف ملے گی تو شیطان کے خلاف ملے گی، شیطان کے ٹولوں کے خلاف ملے گی، اور شیطان کے جیسے شیطانی کام کرنے والے لوگوں کے خلاف ملے گی کہ جو معصوموں کو مارتے ہیں، غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو آتنکواد، دہشت گردی، ٹیررزم پھیلاتے ہیں، جو غریبوں کا مال چھین کر کھا جاتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں یا ان کی بے حرمتی کرتے ہیں یا اللہ کے کلام اور نبی کے حدیث کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کے خلاف قرآن حدیث کے اندر تفصیل سے اللہ نے احکام دیے کہ ان پر زبان سے تم جو سو ایکشن لو، ضرورت پڑی تو ہاتھ سے ایکشن لو، ضرورت پڑی تو ہتھیار سے، دہشت گردوں کے خلاف، معصوموں کو بچانے کے لیے۔ تو آج کی تاریخ میں بھی سنگی ہو یا رافضی، جو بھی اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، وہ لوگ عموماً قرآن کے خلاف بیانات دیتے ہیں، احادیث کے خلاف بیانات دیتے ہیں، خلفائے راشدین یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اللہ اس کی حفاظت قیامت تک کرے گا۔ کئی فرعون آئے اور ختم ہو گئے، ابو جہل آئے ختم ہو گئے، رشیا آیا بہت بڑے بڑے باتیں کرا ختم ہو گیا، روم اور ایران کی امپائر ختم ہو گئی اسلام کے خلاف آگے، تو یہ تو جتنے بھی ہیں ان کی دھول کے برابر ہے۔ یہ لوگوں سے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کبھی بھی نپٹ لیں گے، اور اللہ کے بندے بھی انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے رہیں گے ان کے زہریلے باتوں کو روکنے کے لیے۔ قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا جا سکتا، نبی کی حدیث کا ایک حرف نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ سیلف ڈیفنس کے بارے میں جو آیتوں کا ذکر ہوا قرآن میں، اس کے بارے میں یہ 26 آیتوں کے بارے میں، ڈائریکٹ جہاد کی آیتوں سے ہیبت ہے ان لوگوں کو، ڈائریکٹ جہاد کی آیتیں، اور جہاد اللہ نے جد و جہد کرنے کا حکم دیا راون کی اولادوں کے خلاف، شیطان کے راستے پہ چلنے والوں کے خلاف، ابو جہل جیسے یا اس کے راستے پہ چلنے والے جیسے لوگوں کے خلاف۔ جہاد ہے نیکی کے لیے، سلامتی، شانتی، انتی کے لیے، برائی کو، دہشت گردی کو، عذاب کو، ظلم کو ختم کرنا، یہ جہاد ہے۔ اور جو بھی ظالم ہیں ہر دور میں انہوں سب سے زیادہ ڈرتے ہیں تو وہ جہاد کی آیتوں سے ڈرتے ہیں کہ جہاد آ گیا تو ہم کاڑھیں گے۔ یقیناً جو بھی ظلم کرے گا، بچیوں کی عزت لوٹے گا، معصوموں کو لنچنگ میں مارے گا، جو بھی دیش کے اندر آگ لگائے گا، دنیا میں آگ لگائے گا، غریبوں پر ظلم کرے گا، معصوموں کی جان لے گا، اس کے خلاف تو سٹیپس لینے کا اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دیا، ہمارے کانسٹیٹیوشن نے بھی اجازت دی ہے اس کے خلاف، دستور نے بھی اجازت دی ہے کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑو اور روکو بول کر، اور دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن یہ کہتے ہیں، اور ویدا گیتا، بھگوت گیتا خود یہ کہتی ہے، بائبل گرو گرنتھ یہ کہتے ہیں کہ ظالموں کو روکو، مظلوموں کی مدد کرو، آتنکوادیوں کو روکو، معصوموں کو بچاؤ، ذلیل قسم کے لوگوں کے ذلالت کو ختم کرو اور اچھے لوگوں کو بڑھاوا دو۔ ہر دھارمک کتاب کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، ان کو ہیبت صرف وہ آیتوں سے ہے۔ کیا بولتے دیکھیے آپ، چور کے دل میں چوری، تو جو چور ہے اس کے دل میں چوری ہے، سمپل۔ تو سب ان کو جو اختیار کھول دیے، اور ایسا جو کمپلین کر رہے جو بھی نکالا ہوا ان کے خلاف ایکشن ہونا یا نہ ہونا، ایسے دیش کو توڑنے والے، دیش میں آگ لگانے والے، معصوموں کے خلاف بولنے والے، اور خاص طور پر مذہبی کتابوں کے بارے میں زہریلے بیانات دینے والوں کے خلاف دیش کو اگر بچانا ہے، بھارت بچانا ہے، تو سخت سے سخت کارروائی کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں قرآن کو صحابہ سے لکھوایا تھا،
جھاڑ کی کھالوں پر، ہڈیوں پر، چمڑے پر، اور صحابہ نے وہی قرآن کو کتاب کی شکل دی۔ اب جو بھی اس کے خلاف بول رہا ہے، دیش میں آگ لگا رہا ہے، میرا ماننا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اس پر کیسز دائر کیے جائے، اس کو جیل میں پٹکا جائے، اگر نہیں سدھرے تو اس کو جہنم بھیجایا جائے گورنمنٹ کی طرف سے۔ کر رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابوبکر صدیق، عثمان غنی کے دور میں، دور خلافت میں یہ آئے تھے جبرن جو ہے قرآن میں نعوذ باللہ ان کا کہنا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہودی پوری ٹریننگ نہیں دی ہے وسیم رضوی کو، آدھی ٹریننگ دیے جیسا۔ پوری ٹریننگ دیتے تو وسیم رضوی دو جملے اور بولتے تھے کہ رسول اللہ کے دور میں کتاب کی شکل میں نہیں تھا، بعد میں کتاب کیوں لائے۔ یہ لوگ سن لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان میں صحابہ کو قرآن کا دور کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ دور کرتے تھے اور پڑھتے تھے صحابہ کے سامنے، اور آخری رمضان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین پر رہا، اس دنیا سے گزرنے سے پہلے، آپ نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا اور صحابہ کو سنایا بھی رمضان میں، اور صحابہ نے وہ آیتوں کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جھاڑ کی کھالوں پر، جانوروں کے بڑے بڑے ہڈیوں پر اور چمڑے پر، جانوروں کے چمڑے پر لکھ لیا۔ اسی کو جمع کر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کتاب کی شکل دی، وہی قرآن کو، نہ کمی نہ زیادتی، الحمدللہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے حافظ اس دور میں جنگوں میں شہید ہو رہے تھے، تو قرآن جب کہ حفاظ شہید ہو رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کیوں نہ قرآن کو کتاب کی شکل دے دی جائے حفاظت کے لیے۔ تو اس کے لیے وہ جو قرآن لکھا گیا تھا چمڑے پر، جھاڑ کی کھالوں پر اور ہڈیوں پر، اس کو جمع کیا گیا، نہ کمی نہ زیادتی۔ اس پر امت کا اجماع ہے۔ اب جو بھی اس کو نہیں مانتا ہے وہ امت میں سے نہیں ہے، جو بھی اس کا انکار کرتا ہے وہ امت میں سے نہیں ہے، 200 کروڑ مسلمانوں سے نہیں ہے۔ انہیں ہو سکتا RSS کا پلہ ہوں گا، سنگیوں کی اولاد ہوں گا، یہودیوں کا بیٹا ہوں گا، مسلمان امت میں سے نہیں ہے انہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کا ایمان ہے، قرآن مکمل ایک جگہ جمع ہے، قیامت تک رہیں گا، ایک زیر زبر کا فرق نہیں آ سکتا انشاءاللہ، ایک آیت ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، اور احادیث بھی انشاءاللہ تعالی مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ ہے، سنت محفوظ ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہے۔ 26 آیتوں میں سے کون سی ایک آیت آپ بتا سکتے ہیں؟ سورہ توبہ آیت نمبر 5 اکثر سنگی RSS کے لوگ کوٹ کرتے، یہ کفار کو جہاں پاؤ تم قتل کرو بولے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 6 نہیں کوٹ کرتے آپ کے سامنے، آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، باقی کی آیتوں میں تفصیل ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ رجوع کرے تو تم ان کو پناہ دو اور ان کو لے کے جا کر ایسی امن کی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں پر ان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اور یہ کوسے کفار کے بارے میں تھا؟ وہ کفار جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر معاہدہ توڑ دیا تھا، ان کے لیے تھا، یہ پورے دنیا کے کفار کے لیے نہیں تھا۔ اگر ایسا رہتا ہم مسلمان بھارت پر 1000 سال حکومت کرے، آج بھی مائنورٹی میں کیوں ہے؟ حاکم تھے ہم یہاں کے، بادشاہ تھے، جودھا ہماری رانی تھی الحمدللہ، بھاگمتی رانی تھی ہماری اللہ کے فضل سے، ہمارے گھر کی بہو تھی الحمدللہ، پھر بھی ہم عزت سے رکھے، جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے، مسلمان ہندو سکھ عیسائی سب کی۔ کیوں؟ اللہ کا کلام، یہ اللہ نے حکم دیا تھا سورہ مائدہ کی آیت 32 میں، 5ویں سورے کی، ایک معصوم کو مارنا ساری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے، ایک معصوم کو بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ اسی لیے ہم حفاظت کریں اللہ کے حکم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد بدترین گناہ معصوم کا قتل ہے، اسی لیے ہم کبھی معصوموں کے قتل کی طرف نہیں گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، قرآن کو سمجھے نہیں، حدیث کو سمجھے نہیں، قرآن صحیح حدیث سمجھیے، سمجھ کر بات کریے۔ یہودیوں کے پلوں، سنگیوں کے پلوں، رافضیوں کے جیسے حرکتہ کر دیش میں دنیا میں آگ مت لگائیے، بھارت کو برباد مت کریے، بات کو کانٹیکس میں لیجیے قرآن حدیث کی، دیش بھی بچیں گا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.